کے اوपर मैंने वही हवा चलाई, कभी मैंने गर्म करके हवा चलाई, कभी मैंने ठंडी करके हवा चलाई, और कभी मैंने इतनी तेज़ हवा चलाई। यानी कि जिस जिस तरह की सिफ़ात के इंसान थे, परवरदिगार ने उसी के मुताबिक हवाएं चलाई। परवरदिगार ने कहा गौर करो मेरी तरफ से कि मैंने हवाएं कैसे चला दी तुम्हारे ऊपर, तुम गौर नहीं करते, तुम्हारे अमाल के मुताबिक हवाएं चलाऊंगा और देखूंगा कि तुम क्या करते आए हो। हवाओं के अंदर परवरदिगार ने गर्क कर दिया और कहा जो बखेर कर उड़ा के ले जाती हैं। आप देखें गर्मी है, हम गर्मी के मौसम के अंदर रहते हैं, हमारा 8-9 महीने का प्रोसेस गर्मी का प्रोसेस है, हम उसके अंदर रहते हैं। और गर्मियों में जब गर्मी शदीद किस्म की हो जाती है और फिर हम अल्लाह से हवाएं मांगते हैं, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे। और दुआ क्या मांगते थे? अल्लाहुम्मा जअलहा रहमतन वला तजअलहा अज़ाबन, अल्लाहुम्मा जअलहा रीहन वला तजअलहा रियाहन। अल्लाह इस हवा को रहमत बना के चला, इस हवा को हमारे ऊपर रीह बना के, यानी कि तेज़ री, वो तेज़ चलने वाली हवा है, यानी कि वो जिसके अंदर शिद्दत है, गज़ब है परवरदिगार का, आप वो बना के मौला न चला हमारे ऊपर हवा को। हवा से पनाह मांगी और उस हवा से भी पनाह मांगी, अल्लाह से, हवा से। और मैंने जब भी ये हदीस पाक से ये दुआ मांगी, हवा रुकी हुई चलना शुरू हो गई। उस मालिक से ये दुआएं याद किया करो ना, ये मेरे हुजूर ने याद करवाई, ये दुआएं याद किया करो और अपने मालिक से मांगा करो। और फिर देखो एक झोंका हवा का आता है और उस गर्मी के ज़ोर को उड़ा के ले जाता है। परवरदिगार ने कहा जो उड़ा के ले जाती हैं, कभी बादलों को उड़ा के लेके जा रही हैं, कभी गर्मी को उड़ा के लेके जा रही हैं ये हवाएं। और हवाओं को देख लो, कभी कश्तियों को चला रही हैं समंदरों के अंदर ये हवाएं। और देखो हवाई जहाज़ जो नॉर्मल उसके अंदर चल रहे हैं, खला के अंदर, ये फ़ज़ा के अंदर चल रहे हैं, फ़ज़ा के अंदर हवाई जहाज़ों को देखो, अगर यही तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर ले तो हवाई जहाज़ों को भी मुश्किल होती है। अल्लाह पाक ने इत्दाल के मुताबिक इन हवाओं को रखा, कहा देखो वो जो बिखेर के उड़ा के ले जाती उन हवाओं की कसम, परवरदिगार ने हवाओं की कसम खाई। देखो, और हम गौर नहीं करते उसके आलमीन के ऊपर, हवा भी उसके आलमीन में से है, उसके आलमीन में से है। आगे फरमाया वल हामिलाति विकरा, और फिर उन बादलों की जो बोझ उठा उठा के फिरते रहते हैं बादल, उनकी परवरदिगार ने कसम खाई। ये भी आलमीन है अल्लाह के कि बादल कहाँ कहाँ जा रहे हैं। एक बादल रहमत वाला आ रहा है, एक बादल अजाब वाला आ रहा है। अपने कौमों के ऊपर पढ़ लिया कि कैसे कैसे रहमत वाले बादल आए। और आसमान के कौम नूह के ऊपर कौन सा बादल आया था? अल्लाह के कहर और गज़ब का बादल आया था। अल्लाह पाक ने फरमाया उन बादलों की कसम जो बादल मैं कौमों के मजाज के मुताबिक भेजता हूँ उनके ऊपर। और देख लें, कुछ सालों से आप देख लें, जब हमारी गंदम पकने के करीब आती है तो बादल कैसे बरसते हैं, तब बारिशें, और कभी कई इलाकों के अंदर ओले भी पड़ते हैं। अल्लाह पाक ने उनकी कसम खाई, कहा लोगों तुम्हारे मामलात की वजह से इस तरह की बादल भी आएंगे, हवाएं भी आएंगी। ये मेरी में क्या है? आलमीन है, तुम गौर नहीं करते, मेरे आलमीन के ऊपर गौर नहीं करते। और फिर वो बारिशें बरसी और इंसान गौर करे कि किसान को कितना नुकसान हुआ इसके ऊपर। हर इंसान, एक नेक आदमी की वजह से बस्तियों के ऊपर से अजाब उठा लिया जाता है, एक बद की वजह से बस्ती के ऊपर अजाब आ जाता है जिसके अंदर नेक लोग भी उसके अंदर मारे जाते। और फरमाया कि वो जो बादलों को उठा के लाने वाली, बादलों को उठा के लेके आती हवाएं, उनकी कसम फल जारियात युसरा। और फिर उन कश्तियों की कसम जो उसके अंदर समंदरों के अंदर चलने वालियां हैं अपने, उनकी उनकी कसम अल्लाह पाक ने खाई। यानी कि ये हवाएं भी हैं, ये कश्तियाँ भी हैं, ये बादल भी हैं और हवाएं भी हैं। इसके अंदर हवाओं का भी इसके अंदर जिक्र कर दिया और फरिश्तों का भी साथ जिक्र किया। एक तो हवाएं हैं, अहलुल्लाह ने कहा वो उनकी कसम खाई। दूसरा फरिश्ते हैं जो हवाओं को ले लेके जा रहे हैं, उनकी कसम है। जो बादलों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं, बादलों पे मामूर है, उनकी कसम। और फिर जो कश्तियों को चलाने पर मामूर हैं, इन काम को करने पर, उनकी कसम। परवरदिगार ने दो दो कस्में इसके अंदर, फल मुकस्सिमात अमरा। फिर फरिश्तों की जो हुक्म इलाही के सामने जो सरबसजूद हैं कि अल्लाह पाक ने जो जो काम उनके ज़िम्मे लगाए, फरिश्ते वो काम करने में ना आगे बढ़ते ना पीछे हटते, फ़ौरन उस काम को करने के ऊपर कादर है। कि मेरे परवरदिगार का हुक्म है कि इंसान तू गाफिल है, तू कमज़ोर है, तू मेरी बात को नहीं मानता, मेरी बात को मान लेना तू।
اللہ پاک نے کہا فرشتوں کو دیکھ لو جو کہ میں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ فرشتے ڈیوٹیوں کو کرتے پھرتے ہیں، بانٹتے پھرتے ہیں اور وہ کام کرتے پھرتے ہیں۔ اب آپ ذکر تلاوت کے اندر قرآن مجید سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، آن لائن کتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور جو آن لائن شامل ہوتے ہیں جس وقت وہ لوگ کم سے کم ہوتے ہیں لیکن فرشتوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ وہاں ہوتی ہے۔ پروردگار نے ان فرشتوں کی قسم کھائی اور کہا کہ دیکھو تو صحیح، انما توعدون لصادق، بے شک تم سے وعدہ جو کیا گیا وہ سچا ہے، وان الدین لواقع، یقیناً جزا و سزا کا دن ضرور آئے گا، والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں، انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف بے ربط باتوں پر پڑے ہوئے ہو، یوفق عنہم من افق، منہ پھیرے ہوئے ہو، اور اس کرن سے جس کا منہ ازل سے پھیر دیا گیا، قتل الخراسون، اور ستیہ ناس ہو جو ایسی باتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اٹکلیں ڈالتے پھرتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا ناس ہو، الذین هم فی غمرتہم ساہون، جو غفلت کے نشے میں پڑے ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ پروردگار نے کہا ان غفلت کے نشے والوں کے لیے ناس ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی کو غفلت کے اندر گزار کے آ رہے ہیں۔ بندو، یہ اللہ کا قرآن بندوں کی غفلتوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اگر زندگی کے اندر غفلت آ گئی، پروردگار نے کہا تمہیں ناس ان لمحات کی کہ جو لمحے میری ذکر سے خالی گزر گئے، میری یاد سے خالی گزر گئے۔ پھر پوچھتا ہے یسألون ایان یوم الدین، اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اس روز جزا کب آئے گا، یوم ہم علی النار یفتنون، یہ اس دن ہوگا جب وہ آگ پر تپائے جائیں گے، ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اور اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی وہ ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ اور کہا کہ وہ قیامت کا تم انکار کرتے تھے نا، پوچھتے تھے نا، اور وہ قیامت کب قائم ہوگی۔ 70ویں پارے کے شروع میں ہی فرما دیا قرآن سے، قرآن کی تفسیر، اقتربت الساعہ، بندے تیری قیامت تو تب ہی شروع ہو جائے گی جب تیری روح سے جسم سے روح نکل جائے گی، اور پھر تو قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ قبر مرحلۃ الاولیٰ ہے قیامت کا، اسی کے اندر پھر جنتی ہے تو جنت کی کھڑکی کھلے گی، جہنمی ہے تو جہنم کی کھڑکی کھلے گی۔ کہا کہ وہ جو تم مانگتے ہو تمہیں پتہ چل جائے گا، اور اس وقت بندہ قبر سے جب اٹھے گا، حشر کی منازل کو دیکھے گا تو کہے گا اللہ کس نے قبر سے اٹھا دیا، اگلا مرحلہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس وقت کہے گا کہ مولا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور آج اللہ پاک نے کہا تم جلدی مچا رہے ہو، اور آگے فرما دیا ان المتقین فی جنات و عیون، ساتھ ہی ایمان والوں کو، ساتھ ہی ڈرنے والوں کو حکم دے دیا کہ میں نے ان کے لیے باغات، نہریں تیار کر رکھی ہیں، آخذین ما آتاہم ربہم، اور انہیں ان کے رب کے ہاں بخششیں ہوں گی، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بھی نیکوکار تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ دیکھو کم سونا، کم کھانا، کم بولنا عبادت ہے۔ رات کو اتنا سوئیں کہ صرف جسٹ آپ کی جسم کو سکون مل جائے، یعنی کہ آپ 12 گھنٹے سوتے رہیں۔ آپ تو 12 گھنٹے کے سونے کا کانسیپٹ ایسے ہی ہے کہ رات کو ہم لیٹ سوتے ہیں اور صبح کو ہم لیٹ اٹھتے ہیں، اور یہ لیٹ سونے اور لیٹ اٹھنے کا کانسیپٹ آج ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس چیز کو بھی اپنے اندر نہ داخل ہونے دیں، کم سوئیں رات کو۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ رات کو کھانا اپنا رات کا جلدی کھائیں، مغرب سے پہلے، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کھانا کھا لیں، اور کھانا کھانے کے بعد رات کو آپ جلدی سوئیں، یہ رات کو جلدی سونا یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جائیں، تہجد میں اٹھ کے سبق یاد کریں، آپ کو بھی زندگی میں نہیں بھولے گا، اپنے آپ کو تہجد کا عادی بناؤ، نماز کا عادی بناؤ۔ جو بندہ تہجد اور نماز کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کے اندر پناہ برکات لانا شروع کر دیتے ہیں اللہ پاک۔ تو آگے فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم، اور ان کی رب کی بخششیں ہوں گی، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اور یہ نیکوکار تھے، کانوا قلیلا ما یہجعون، اور بہت کم سویا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے مجھے مناتے تھے، وبالاسحار ھم یستغفرون، اور پھر سحریوں میں اٹھ کے میرے سے بخششیں طلب کرتے تھے۔ دیکھو اللہ پاک ان کی تعریف کر رہے ہیں جو سحری میں اٹھ کے اپنے رب کو مناتا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ مجھے یاد کرتے تھے، وفی اموالہم
حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں حق تھے سائلوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے، ان کو دیا کرتے تھے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں اہل یقین کے لیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے وجود میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتی نشانیاں؟ اللہ پاک نے نشانیاں تمہیں دکھا دی، وجود کے اندر روح تمہاری نشانی ہے، اللہ پاک کی نشانی ہے کہ یہ روح نکلتی ہے اللہ کے حضور چلی جاتی ہے، نشانی ہے۔ اللہ پاک نے آنکھیں دی، اس کی نشانی ہے، نور ہے، یہ نور ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ دیکھو آیات للموقنین، یہ نشانیاں ہیں میں نے تمہیں دی یقین کرنے والوں کے لیے، پھر تم کیا دیکھتے نہیں ہو؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقَكُمْ، اور آسمان سے تمہارا رزق ہے، اور وَمَا تُوعَدُونَ، ہر چیز کا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ رزق کیسے ہے کہ بارش برستی ہے زمین پر، زمین کو ہریالی دیتی ہے۔ اللہ پاک نے کہا وہ رزق ہے تمہارے لیے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یہ لحق ہے قرآن مثل ما انکم تنطقون، اور اسی طرح جس طرح تم باتیں کر رہے ہو۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہم فقالوا سلاما قالوا سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہم فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال ان الا تعقلون فاوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام حلیم فاقبلت امرأة في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز حكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب العليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا إليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت إليهم إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین والسماء بنیناہم بعید وإنا لموسعون۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، آپ ان کے لیے کھانا لے کے آئے، اللہ اور بڑے مہمان نواز تھے ان کے لیے، اس کو دبے کو پکڑا، ذبح کیا، بھون کے لے کے آئے، تو وہ تو کھانے کے قریب بھی نہیں جا رہے تھے۔ اللہ پاک نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ آپ غم نہ کریں، ہم تو آپ کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کے آئے ہیں اسحاق علیہ السلام کی، اور ہم تو قوم لوط کی طرف آئے، وہ قوم لوط حد سے بڑی ہوئی ہے، ہم اس کی طرف عذاب کی وعید لے کے آئے ہیں۔ اور وہ دیکھو اللہ پاک نے عذاب ان کو کیسے دیا، ہر آتے جاتے رہزن کو وہ پتھر مارتے تھے، ان کو اپنی طرف مخاطب کرتے تھے، اپنی طرف ان کو بلاتے تھے، اس کے لیے بلانے کے لیے اس کو پتھر مارتے تھے اور مار کے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اسی فعل کو اپنایا کہ وہ پتھر مار مار کے اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ پروردگار نے ان کے نام کے پتھر لگا لے، نکال کے ان کے نام کے ایک ان کے اوپر پڑا، پھر آوازیں کستے تھے، پروردگار نے ایک زوردار آواز لگائی جس سے ان کے کلیجے پھٹے۔ پھر یہ کیا کرتے تھے، ان کو اٹھاتے تھے، لوگوں کو اٹھاتے تھے، اٹھانے کا کام تھا۔ پروردگار نے جبریل امین کے پروں پہ لیا، لے کے ان کی بستی کو الٹا دیا، کہا جو جو عمل کرتے ہو اسی طرح کی سزا دوں گا تمہیں۔ انسانوں کو بھی کہا کہ تم بھی اتنی سزا دینا، اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا تو اسی طرح کی سزا دینا۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور وہ لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ قوم عاد کا ذکر کیا کہ ہم نے ہوا کے اندر ان کو غرق کیا۔ قوم سمود کو دیکھو کہ ہم نے ان کو بھی غرق کیا، ان کے اگر ایک چنگاڑ کے اندر، ایک خوفناک کڑک کے اندر ہم نے اس کو غرق کیا۔ اور قوم نوح کو دیکھ لو کہ آسمان سے پانی برسا اور اس کے اندر ہم نے غرق کیا۔ وَإِنَّ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ پاک نے کہا کہ زمین کو ہم نے فرش بنا دیا، اور فرش بھی ایسا بنا دیا کہ نہ تو یہ لوہے کی طرح سخت ہے یا نہ یہ بہت زیادہ نرم ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ اگر خالی زمین کے اوپر بھی تم لیٹ جاؤ تو تمہیں نیند آ جائے گی، لوہے کے اوپر نہیں سویا جا سکتا۔
پہاڑ کے اوپر نہیں سویا جا سکتا، وہ سخت ہوتے ہیں۔ زمین کو اللہ نے فرش نرمی والا بنا دیا، زمین نرم ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں زمین جیسے ہو جاؤ، زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا ہے، زمین والے ہو جاؤ، تم زمین پہ چلتے ہو، زمین کے اوپر اکڑ کے چلتے ہو، تکبر کے ساتھ چلتے ہو، زمین تمہیں کیا دیتی ہے؟ زمین تمہیں نعمتیں دیتی ہے۔ تم زمین کے اندر کیا ڈالتے ہو؟ تم زہر ڈالتے ہو، وہ زہر کیا گندگی ڈالتے ہو زمین کے اوپر۔ کسان ایک کھیتی باڑی کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، وہ زمین کے اندر کیا ڈالتا ہے؟ کھاد ڈالتا ہے، وہ زہر ہے۔ وہ زمین کے اندر گوبر ڈالتا ہے، وہ زمین کے اندر، اور انسان بھی زمین کے اندر گندگی ڈالتا ہے۔ اللہ پاک نے کہا تو زمین کو کیا دیتا ہے؟ گندگی دیتا ہے، گندگی دیتا ہے، صاف بھی رکھتا ہے، گندگی دیتا ہے۔ زمین کے اوپر تو تکبر کے ساتھ چلتا ہے، زمین تمہیں کیا دیتی ہے؟ زمین تمہارے لیے راستے دے رہی ہے، نرمی کا معاملہ کر رہی ہے، تمہیں سونے کے لیے جگہ دے رہی ہے، زمین تمہارے لیے بچھی پڑی ہے، اور زمین تمہیں پھل میوے انعامات دے رہی ہے۔ تم زمین کو گندگی دیتے ہو، زمین تمہیں پھل میوے اناج اور پتہ نہیں کیا کیا کوئی نعمت ہے تمہیں زمین دے رہی ہے۔ پھر زمین جیسے ہی ہو جاؤ، اپنی عاجزی، اپنے اندر زمین جیسی عاجزی لے آؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ زمین میں نے تمہارے لیے بنا دی۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور جوڑے بنائے تاکہ تم غور و فکر تو کرو، ہر چیز کے ہم نے جوڑے جوڑے بنائے، غور و فکر تو کرو گے۔ آج کے بعد جتنے بھی سننے والے ہیں، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرو گے، اس کی عالمین کے اندر غور و فکر کرو گے۔ ولاگ چھوڑنے ہیں، اب ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہیں، ہم نے عالمین کو پڑھنا ہے کہ اللہ پاک نے عالمین کون کون سے، آج سے ہی سرچ شروع کرنی کہ گھروں کے اندر جن کے LEDs لگی ہوئی ہیں، جن کے گھروں کے اندر نیٹ چل رہے ہیں، اس کے اوپر نیشنل جغرافک لگائیں، اس کے اوپر روزانہ ایک اللہ پاک کی مخلوق کو، ایک عالمین کو پڑھیں۔ جیسے کبوتروں کے اوپر سرچ کریں، اس کے اوپر بلیوں کے اوپر کریں، یہ عالمین ہیں، ہواؤں کے اوپر کریں، فضاؤں کے اوپر کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک کے ساتھ محبت کیسے بڑھے گی۔ اس مالک کے اوپر رشک بھی آئے گا، اس مالک کے اوپر پیار بھی آئے گا، اس مالک کا خوف بھی دل کے اندر آئے گا کہ اللہ پاک نے کیا کیا چیز اللہ پاک نے پیدا فرما دی، اور پھر بچوں کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بس ڈرو اللہ کی طرف سے، اس کی پناہ لو، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، پھر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں اس کے ڈر سے ڈرانے والا ہوں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ لا قالوا ساحر اور مجنون، یہ تو جادوگر ہے یا مجنون یا دیوانہ ہے۔ پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ پاک فرما رہے کہ پہلے امتوں نے بھی اپنے انبیاء کو اسی طرح کا، محبوب آپ کی قوم بھی آپ کو ایسے ہی کہہ رہی ہے، اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، کیا پہلوں نے پچھلوں کی یہی وصیت کی تھی انہوں نے کہ بلکہ یہ لوگ خود سرکش تھے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ پہلوں نے اپنے پچھلے آنے والوں کو یہ وصیت کی تھی؟ نہیں، وہ سرکش تھے، یہ بھی سرکشی کر رہے ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ، پس آیا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ انور پھیر لیجئے، آپ پر کوئی الزام نہیں، بمعلوم آپ پر کوئی الزام نہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ سمجھاتے رہیے، یقیناً سمجھانا اہل ایمان کے لیے فائدہ بخش ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے جن اور انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے انسان اور جن سے عبادت لی، اور عبادت کس چیز کا نام ہے؟ صرف مصلی پہ بیٹھنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ آپ کسی کا کام کر رہے وہ بھی عبادت ہے، آپ یہ پانی پلا رہے ہو وہ بھی عبادت ہے، آپ کھانا کھلا رہے عبادت کا وسیع مفہوم ہے، آپ کسی کو کھانا بنا کے کھلا رہے وہ بھی عبادت ہے، کسی پہ مال خرچ کر رہے وہ بھی عبادت ہے، آپ کسی کی کام چھوٹے چھوٹے کر رہے ہو یہ بھی عبادت ہے، آپ عبادات کر رہے ہو یہ بھی عبادت ہے۔ وہ بدنی عبادت ہے، یہ کوئی مالی عبادت کرتا ہے اپنا مال لگا کے، کوئی بدن کے ذریعے اپنی عبادت کرتا ہے، اور بدن کے ذریعے عبادت یہ بھی ہے کہ کسی کے کام کر دینا، اور بدن کے ذریعے عبادت یہ بھی ہے کہ اپنے رب کے حضور سے جھک جانا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بدنی عبادات ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور نہ طلب کرتا میں ان سے رزق، اور نہ یہ طلب کرتا ہے کہ مگر مجھے کھلائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین،
بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دینے والا ہے، قوت والا ہے، زور والا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ پس ان ظالموں کے لیے ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ وَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، عذاب کا ویسا ہی حصہ ہے جیسا کہ ہم مشربوں کو حصہ ملا تھا، پس یہ جلد بازی نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آگے سورۃ طور، اللہ پاک نے طور پہاڑ کی اوپر سورۃ طور کو نازل فرما دی۔ دیکھو کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہوئی، اللہ پاک نے اس نسبت والی چیز کا بھی قرآن میں ذکر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نسبت بڑی پسند ہے، نسبت بڑی پسند ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے وہ اکیلا ہے، ایک انسان نسبت والا ہے، اکیلے انسان کی اپنی کوئی قدر نہیں، نسبت والے کی قدر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بچہ قرآن مجید حفظ کر رہا ہے، ایک بچہ کیا ہے کہ جیسے حفظ کر لیا، پہلے وہ کیا تھا مثال کے طور پہ اریبہ ہے۔ اب پہلے وہ اریبہ تھی، جب قرآن مجید حفظ کر لیا تو اب وہ کیا ہو گئی؟ حافظہ اریبہ ہو گئی۔ اب اریبہ ہو گئی، اللہ رب العالمین نے اس کی نسبت قرآن کے ساتھ کر دی۔ جب نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، اب نسبت والی ہو گئی کہ یہ صاحب قرآن والی ہو گئی، یہ قرآن صاحب قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے، قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے، اب اس کی نسبت قرآن والی ہو گئی، اب اس کے سینے کے اندر قرآن آ گیا۔ اللہ پاک نے اس کو نسبت والی کر دیا۔ اپنی نسبتوں کو بچوں مضبوط کرو، خالی نام کا ہونا کمال نہیں ہے۔ آپ بڑے انسان بن گئے ہو، آپ بہت بڑے انسان بن گئے ہو۔ اللہ رب العالمین نے، علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ قاری نظر آ رہا ہے لیکن قرآن اس کے دل کے اندر یہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اس قرآن کی قدر کرو، یہ قرآن آپ کے سینے سے نکلنا نہیں چاہیے، اس کو نمازوں میں یاد رکھو، اس کو پڑھو، کیونکہ آپ کی نسبت قرآن والے کے ساتھ جڑ چکی ہوئی ہے۔ اور ایک عالم ہے، اب وہ اکیلا نام تھا تو کیا تھا اس کا کہ یہ فلاں آدمی ہے، جیسے عبداللہ ہے، خالی عبداللہ ہے، عبداللہ نام ہے۔ اب اگر وہ علم والا بن گیا تو اس کو کہا گیا کہ علامہ عبداللہ ہے، علم والا بن گیا، علامہ کا مطلب علم والا، کہ علامہ عبداللہ ہو گئے، علم والے ہو گئے۔ ایک بندہ عام انسان ہے، عبداللہ ہے، لیکن جب اس نے علم کون سا پڑھ لیا؟ ڈاکٹری پڑھ لی، اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا کہ اب یہ ڈاکٹر ہو گیا۔ اسی طرح جو پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنے والے، ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا، وہ خاص لوگ ہو گئے، نسبتوں والے ہو گئے۔ لوگوں اپنی نسبتوں کو اہل اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھو۔ اللہ کو نسبت بڑی پسند ہے، اللہ ان نسبتوں کی قدر کرتے ہیں۔ اپنی نسبتوں کی قدر کرواؤ، اپنی قدر کروانی تو نسبتوں کے ساتھ جڑو۔ یہ نسبت پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، علامہ اقبال نے فرمایا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ شاید فرمایا وَالطُّور، سورۃ طور مکی ہے، 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ وَالطُّور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور کتاب کی جو لکھی گئی ہے۔ اللہ نے طور پہاڑ کی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کے کلام کیا پروردگار سے، اللہ نے اس پہاڑ کی قسم کھا لی، طور پہاڑ کی، اللہ نے پہاڑ کی قسم کھائی۔ وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ، یہ طور جو ہے نا، یہ سریانی لغت کا لفظ ہے۔ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو سرسبز و شاداب ہو، خوش پہاڑ کو طور نہیں کہتے، یعنی کہ یہ طور سرسبز پہاڑ تھا، اس لیے اس کو طور کہا گیا۔ اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کلام فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے معجزات آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ کتاب جو لکھی گئی فی رق منشور، اور کھلے ورق پر جو نا ان کی قسم کہ صحیفے جو کھول کے ان کو دے دیے جائیں گے، ان کی قسم۔ دیکھو پروردگار نے کہا میری نشانیوں پہ غور کرو، پہاڑ نشانی، اللہ نے پہاڑوں کی قسم کھا لی۔ اللہ پاک نے کتابیں جو دی ان کی قسم کھا لی، لکھنے والوں کی قسم کھا لی، جو لکھ رہے ہیں ان کتابوں کی، ان کی قسم۔ اللہ پاک کہ ہاں وہ لوگ عظیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ لوگ میرے ہاں عظیم ہوتے جا رہے ہیں، میں ان کی قسمیں کھاتے چلے جا رہا ہوں کہ فرشتوں نے لکھا وہ عظیم، انسانوں نے اس قرآن اور حدیث کو لکھا وہ عظیم۔ پروردگار قیامت تک ان کی قسمیں کھاتے جائیں گے، جب تک قرآن رہے گا اللہ پاک ان کی قسمیں کھاتے چلے جائیں گے۔ یہ کوئی عام انسان ہے؟ پروردگار نے کہا کہ میں نے ان کی قسم، قرآن یہ کھائی جاتی رہی، اور جتنے اس قرآن کو پڑھتے رہیں گے وہ
اللہ रब्बुल आलमीन की सुन्नत को पूरा करते रहेंगे और वो कसमें खाते रहेंगे। और खुले बर्क की पर उनकी कसम, वल बैतुल मामूर, और कसम है बैतुल मामूर की, वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, और बुलंद छत की कसम, वल बहरिल मस्जूर, और समंदर की जो लबालब भरे हुए हैं उनकी कसम। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक आपके रब का अज़ाब ज़रूर वाक़ई होके रहने हैं। मा लहुम मिन दाफ़े, इसे कोई भी टालने वाला नहीं इस अज़ाब को। यौम तमूरु समाउ मौरा, जिस रोज़ आसमान बुरी तरह थरथरा रहा होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आसमान थरथरा रहा होगा कुर्बे क़यामत की निशानियाँ। अब तो अल्लाह पाक ने इत्तेदाल के मुताबिक बनाया ना उसको। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो जब थरथरा रहा होगा उसकी दरवाजे बनेंगे। कहीं दरवाज़ों का जिक्र आ गया आगे। देखिए इसकी हकीकतों को, कुर्बे क़यामत की निशानियों को बार बार बयान किया जा रहा है। फरमाया कि यौमा व तसीरुल जिबालु सैरा, और पहाड़ अपनी जगह से तेज़ी से चलने लगेंगे। पहाड़ों को चला दिया जाएगा। आज तो पहाड़ मेखे बन के खड़े हैं, क़यामत के करीब इस ज़मीन के ऊपर से पहाड़ भी कहीं उनको उड़ा दिया जाएगा वो रेत की तरह, और कहीं इसको चला दिया जाएगा। अब वो पहाड़ जो इतने बुलंद पहाड़ हैं, इतने बुलंद पहाड़ हैं, और जितना बुलंद पहाड़ है नहीं कि अगर 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ है ना ज़मीन के ऊपर, और 1 किलोमीटर नीचे भी है। अल्लाह पाक ने इतने बड़े बड़े पहाड़ रखे, कहा वो पहाड़ चला दिए जाएंगे। अल्लाह और फ़वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, बस बर्बादी है, हलाकत है जुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम फ़ी खौदिन यलअबून, जो महज तफरी और तबाह के लिए फजूल बातें करते हैं। यौम युदअऊना इला नारी जहन्नम दआ, इस रोज़ इन्हें धक्के देकर आतिश जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। हाज़िहिन नार अल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, इन्हें कहा जाएगा कि ये वही आग है जिससे तुमसे वादा किया गया, जिसको तुम झुटलाते थे। ये वो आग है आज तुम्हारे सामने, तुकज़्ज़िबून, जिसको तुम झुटलाया करते थे। अफ़सिहरुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून, और क्या ये आग जादू का करिश्मा है या तुम्हें ये नज़र नहीं आ रही। इस्लौहा फस्बिरू, इसमें तशरीफ़ ले चलो। अब चाहिए कि अवला तस्बिरू, क्या सब्र करो या ना करो। सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौना, दोनों बराबर हैं, तुम्हारे लिए तुम्हें इसका पूरा बदला दिया जाएगा। मा कुंतुम तामलून, जो तुम पुष्ट करते रहे। इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व नईम, बेशक परहेज़गारों के लिए बागात हैं। अल्लाह पाक ने फिर बागात का जिक्र कर दिया। फ़ाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून, मुत्तकीन अला सुरुरिन मसफ़ूफ़ा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतहुम बिईमानिहिम व अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शैइन कुल्लि इम्रिइन बिमा कसब रहीन वअमददनाहुम बिफ़ाकिहतिन व लहमिम मिम्मा यश्तहून यतनाज़ऊन फ़ीहा काअसन लग़वन फ़ीहा वला तासीम यतूफ़ु अलैहिम गिलमानुन लहुम कअन्नहुम लुअलुअम मकनून। इरशाद फरमाया, फिर नेमतों का इनाम, जन्नत के इनामात का जिक्र कर दिया, और खाओ पियो इसके अंदर रहो। और परवरदिगार ने उन्हीं के कलाम के अंदर के तकियों के साथ टेक लगा के जन्नत के अंदर रहो। वो सारी चीज़ें तुम्हें जन्नत में दी जाएंगी, और औरतें दी जाएंगी, हूरें दी जाएंगी। इनामात का जिक्र कर दिया। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि हम इनकी पैरवी करने वालों को, जो नेक होंगे और उनकी पैरवी करने वाले होंगे, क़यामत वाले दिन को उनको उनके साथ मिला दिया जाएगा। उनको उनके साथ उनके अमाल पे कभी भी कमी नहीं की जाएगी, जो कुछ दुनिया में करके आए, और उनकी मदद की जाएगी फलों मेवों के साथ। जो चाहेंगे अल्लाह पाक के यहाँ उनको मिलेगा। और गुलाम फिर रहे होंगे, वयतूफ़ु अलैहिम गिलमानुन लहुम कअन्नहुम लुअलुअम मकनून, वो खिदमत गुजार बच्चे इनके इर्द गिर्द चक्कर लगाते होंगे, और वो भी हुस्न और जमाल वाले होंगे। हाँ, अल्लाह पाक ने कहा वो भी हुस्न और जमाल वाले होंगे बच्चे, वो जो इर्द गिर्द फिर रहे होंगे। इंसान को पानी की प्यास होगी, दरख्तों को ताबे कर दिया जाएगा, दरख्त करीब हो जाएगा, खाने वाला यानी कि फल वाला, वो करीब शाख झुक जाएगी। पानी उनके लिए, नहरें नेकोकारों के उनके उसके तक पास से गुजर रही होंगी, यानी नहरों वाले घर होंगे। इस तरह के घर होंगे कि पास होंगी। उस नहर से पानी लेने के लिए वो जो छोटे बच्चे काफरों के होंगे वो मुलाजम बना दिए जाएंगे, और वो गुलाम होंगे, और वो पानी पिलाते फिरेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया वक्त, और वो भी खूबसूरत बच्चे गुलाम दिए जाएंगे वहाँ पर, कोई बदसूरत भी नहीं, खूबसूरत बच्चे। लुअलुअम मकनून, अल्लाह पाक ने कहा वो ऐसे होंगे
جیسے چھپے ہوئے موتی اتنے خوبصورت بچے ہوں گے غلام تمہیں دیے جائیں گے وہاں پر. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے پوچھیں گے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ مِنْ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ کہیں گے کہ ہم بھی اس سے پہلے اپنے اہل خانے سے اپنے انجام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے رہے سہتے رہتے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اہل خانہ میں اپنے انجام کے بارے میں سہمے رہتے تھے، سو آج اللہ کا انعام ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے تمہیں عذاب سے بچا لیا، گرم لوگوں کی عذاب سے بچا لیا. انا کننا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم بے شک ہم پہلے اس دنیا میں دعا کیا کرتے تھے، یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک اور آپ محبوب یہ ذکر ہے آپ کے رب کی نعمت کا کہ آپ کاہن اور مجنون نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کاہن اور مجنون کہتے تھے. اللہ نے قسم کھا کے کہا آپ کی عمر کی قسم محبوب فذکر یہ ذکر ہے آپ اپنے رب کے نعمت سے آپ کاہن اور مجنون نہیں ہیں. جو یہ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون کیا یہ نابکار کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں ان کے متعلق ممنون گردش زمانہ سے. کل تربصوا فإنی معکم من المتربصین فرمائیے ہاں ضرور انتظار کرو بس میں بھی تمہیں ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. ام تأمرہم کیا تو حکم دیتی ہے انہیں احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون کہ عقلیں ان کی محل باتوں کا یا وہ لوگ ہی سرکش ہو گئے ہیں. ام یقولون تقولا بل لا یؤمنون کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی قرآن کو گھڑ لیا ہے در حقیقت یہ بے ایمان ہیں. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین اور لے آئیں وہ اس جیسی کوئی اور روح اور اگر وہ سچے ہیں تو لے آئیں پھر اس طرح کی کوئی اور باتیں اس طرح کا قرآن لے آئیں. نہیں خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں. ام خلق السماوات والارض کیا انہوں نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو. بل لا یوقنون بلکہ وہ یقین سے محروم ہیں. ام عندهم خزائن ربک یا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں. ام هم المسیطرون یا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جما لیا ہے. ام لہم سلم یستمعون کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یہ خفیہ باتیں سن لیا کرتے ہیں. فلیات مستمعون اگر ایسا ہوتا تو لے آتے ان میں سے بسلطان مبین سننے والا روشن دلیل. ام لہم البنات ولکم البنون اے ظالمو تمہیں کیا ہو گیا کہ اپنے لیے تم بیٹے اور میرے لیے بیٹیاں بناتے ہو، میرے لیے نیری بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان میں سے اجرت مانگتے ہیں بس وہ چٹی کی بوجھ سے دبے جا رہے ہیں. اور ام عندہم الغیب فہم یکتبون کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے بس وہ لکھتے ہیں. ام یریدون کیدا کیا وہ رسول خدا سے کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں. فالذین کفروا هم المکیدون اور وہ کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہیں. اللہ پاک نے کہا کہ جو کسی کو فریب دے رہا ہے وہ خود اپنے فریب کا شکار ہے. ام لہم الہ غیر اللہ کیا ان کا کوئی اور خدا ہے غیر اللہ. سبحان اللہ عما یشرکون اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو وہ کیا کرتے ہیں پاک ہیں. من یرو کسفا من السماء اور اگر وہ دیکھ لیں آسمان کے کسی اور ٹکڑے کو گرتا ہوا. ساکتاً یقول سحاب مرکوم یہ احمق کہیں گے یہ تو بادل ہے طے برطے جو اتر رہے ہیں. فذرہم چھوڑ دے محبوب ان کو ان کی باتوں کے اوپر یعنی حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پا لیں گے فیہ یسعقون وہ غش کھا کر گر پڑیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ینصرون اور جس روز ان کی فریب کاری ان کے کسی کام نہ آئے گی نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ اور ایک عذاب دنیا میں اس سے پہلے بھی ہوئے. ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر اس میں بے خبر ہیں. وَاصْبِرْ صبر کیجئے محبوب لحکم ربک اپنے رب کے حکم سے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بس آپ بلا شبہ ہماری نظروں میں ہیں اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی اور اس کی حمد بیان کیجئے. حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ بَعْدَ النُّجُومِ پاکی بیان کریے اپنے پروردگار کی جب کہ آپ اٹھتے ہیں
اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح بیان کیجیے، اور وقت جب ستارے ڈوب رہے ہوں اس وقت بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، یعنی کہ صبح اٹھتے، رات کو تہجد میں، سحریوں میں، اور اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کی تسبیح بیان کیجیے۔ اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے کا اس کے اندر حکم دے دیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا سورہ نجم، ستاروں کا ذکر آ گیا۔ دیکھو پہلے اللہ پاک نے طور پہاڑ کا ذکر کیا طور کے نام پہ، اب ستاروں کے نام پہ اللہ پاک نے سورہ نجم نازل فرما دی، اور نجم سورہ اس مبارک کا نام نجم ہے، اور جو اس کا پہلا کلمہ ہے یہ جو ہم نے، اور اس میں 3 رکوع 62 آیتیں اور 360 کلمے اور 1405 حروف ہیں۔ ہم نے پیچھے صورت میں طور پہاڑ کا ہم نے ذکر کیا۔ پہاڑ اللہ پاک نے ہر زمین کے اوپر اس کے اوپر پہاڑ رکھے ہیں اللہ پاک نے، اور پہاڑوں کے اوپر اللہ پاک نے پھر برف بھی رکھی۔ پہاڑ جو کہ جتنے بلند ہوتے ہیں ان کے اوپر برف ہوتی ہے، وہ بلندی کے اوپر، کیونکہ بلندی کے اوپر ٹھنڈک زیادہ ہے، اس لیے وہ جو بلندی والا حصہ ہے اس کے اوپر پروردگار نے برف رکھ دی، اور وہ برف بھی اللہ پاک نے ایک حکمت عملی کے تحت رکھی۔ اللہ پاک نے کہا کہ اگر یہ برف بھی تمہاری اسی دن ہی پگھل کے نیچے اتر آتی، کہ خلا کا درجہ حرارت بھی اگر زیادہ ہوتا اور وہ پگھل کے زمین پر آ جاتی برف، تو وہ زمین کے اوپر سیلاب آ جاتے۔ پروردگار نے کہا نہیں، اس نے جو بھی نظام بنایا حکمت کے تحت بنایا، اس نے برف پہاڑوں کے اوپر رکھ دی، اور انسان کے لیے بقدر ضرورت اس کو پگھلایا، پھر اس طرح کا موسم دیا، اور موسم دے دے کے تھوڑا تھوڑا کر کے پگھلا کے پروردگار نے وہ پانی زمین کے اوپر بھیجا۔ اس حکمت تمہارے رب کی، آپ حکمتوں کے اوپر غور نہیں کرتے؟ پھر ہر عالمین کے اندر اللہ پاک نے پہاڑ رکھے، پہاڑوں کی ایسے نہیں قسم کھا لی پروردگار نے، اسی طرح اللہ پاک چاند کی قسم کھا رہے ہیں، سورج کی، ستاروں کی پروردگار قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ نے کوئی ایک چیز ہی نہیں رکھی، پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں پہاڑ ہیں، اور عالمین کے اندر پہاڑ ہیں، یعنی کہ کہکشاؤں میں بھی پہاڑ ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے اندر بھی پہاڑ رکھے، ہر آسمان دنیا کے اوپر پہاڑ رکھے جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ پاک نے وہ پہاڑ رکھے، ان عالمین کے اوپر ہم غور نہیں کرتے۔ غور کریں نا، اس وقت بندہ بلا اختیار کہے گا کہ مولا الحمدللہ رب العالمین، مولا آپ ہی کی حمد ہے کہ آپ عالمین کے رب ہو، اور اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مولا آپ ہی بڑے ہو۔ اور کیسے اعتدال کے ساتھ سارا نظام بنایا، یہ اسی مالک کا نظام ہے، بندہ اس اعتدال کو اپنا نہیں سکتا کہ اس نے کیسے اعتدال کے ساتھ رکھا۔ اور پھر ہم نے کبھی سنا تھا کہ چاند کے اندر اللہ پاک نے، ہم کہتے تھے چاند کے اندر ایک اماں ہے، ہم بڑوں سے سنتے تھے وہ چرخہ کاٹ رہی ہے، ایسے ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ چاند کے اندر بھی پہاڑ رکھے، کھائیاں، یہ جو زمین کے اوپر ہم کھائیاں دیکھتے ہیں، یہ اللہ پاک نے ہر عالمین کے اندر رکھی کھائیاں، چاند کے اوپر بھی ہیں یہ کھائیاں، پہاڑ، اور وہاں بھی برف ہے۔ اس طرح کا ماحول اللہ پاک نے ہر عالمین کے اندر رکھا۔ اللہ پاک نے کہا غور نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، اور تسبیح ناسا نے خلا کے اندر آواز کو کیچ کیا کہ اس خلا کے اندر آواز کیسی ہے، اور وہاں سے آواز کس چیز کی آ رہی تھی، اس طرح کی آواز آ رہی ہے، یعنی کہ خلاؤں میں بھی وہ جو خلا ہے وہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہاں بھی کس چیز کی آواز ہے، کی آواز آ رہی ہے، کہ وہ ذات ہے جس نے خلاؤں کے اندر بھی اپنا ذکر جاری فرما دیا۔ ناسا نے اس آواز کو کنٹرول کیا کہ وہ خلائیں بھی اس مالک کا ذکر کر رہی ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اور اللہ پاک نے سورج، چاند، ستارے، اور یہاں پر نجم کی پروردگار نے سورہ نجم اس کی تعریف کی، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کر دیا۔ نجم ستارہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام نجم ہے، جو اس کا پہلا کلمہ ہے۔ اس میں 3 رکوع 62 آیات اور 360 کلمے اور 1405 حروف ہیں، اور حضور علیہ السلام کا ذکر پہلے اس کے اندر آ رہا ہے۔ اب وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، حضور علیہ السلام کی معراج کا بھی اس کے اندر ذکر آ گیا، اور معراج قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ ایک تو ستارہ ہے، جو ستارے آسمان دنیا پہ آپ دیکھتے ہو،
یہ ستارے پتہ نہیں اربوں خربوں ستارے اللہ پاک نے پیدا کر دیے. یہ صرف ہمارے آسمان پر یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. آج سائنسی ریسرچ کے اندر ہم جب سائنس کو پڑھتے رہے تو سائنس نے کہا کہ یہ ستارے ہر آسمان ہر گلیکسی اس کے اوپر یہ ستارے ہیں. یہ جو ہمیں سورج نظر آتا ہے یہ ہماری زمین کا سورج ہے. ہر گلیکسی کا علیحدہ علیحدہ سورج، پتہ نہیں کتنے سورج ہیں، کتنے ستارے ہیں، ہر گلیکسی کے اوپر ستارے ہیں. اللہ پاک نے ان ستارے کی قسم کھائی. اور پھر وہ ستارہ آج سائنس کہتی ہے کہ وہ ستارے ٹوٹتے بھی ہیں. وہ یہ چشم زدن میں جب وہ نیچے اترے اور یہ ہوا بھی جب وہ ستارے ٹوٹے اور وہ ٹوٹے تو زمین پر آئے تو اس زمین پر آنے سے سالوں سال تک زمین کے اوپر روشنی رہی. سالوں سال تک زمین کے اوپر روشنی رہی. اللہ پاک نے کہا کہ وہ چشم زدن میں جب زمین پر اترے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے اور ایک تفسیر اس کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو اس کے اوپر کی، امام جعفر صادق نے انہوں نے کہا کہ نجم حضور علیہ السلام ہے. والنجم وہ ستارہ ہے اذا ہوا جو پلک چپنے پر معراج کی رات زمین پر پھر اترے. ما ضل صاحبکم وما غوا، اور آپ کا زندگی بھر کا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکے نہ بہکے. وما ینطق عن الہوی، وہ نہیں بولتے نہ اپنی مرضی سے، کلام نہیں کرتے میرے محبوب اپنی مرضی سے. اور نجم سے مراد ستارے ہیں حضور علیہ السلام، اور پلک جھپک کے اترنا زمین پر حضور کی معراج ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت جعفر صادق انہوں نے فرمایا کہ حضور کی معراج کی طرف اشارہ ہے. اور پھر پہلے میں نے سائنسی تفسیر بھی آپ کو دے دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تفسیر ہے اور اس میں کہ نہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ کلام نہیں فرماتے. ان ہوا الا وحی یوحی، مگر وہ جو ان کو وحی فرمائی جاتی ہے وہ کلام فرماتے میرے محبوب. علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا ہے زبردست قوتوں والے نے قرآن کو. اور وہ اپنی قوت سے نہیں بولتے، وہ رب کے اذن سے بولتے ہیں. ذو مرتن، جو بڑے دانا نے سکھایا. فاستویٰ، پھر اس نے بلندیوں کا قصد فرمایا. اللہ اکبر، اس نے بلندیوں کا قصد فرمایا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور سب سے اونچے کنارے پر تھا وہ. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، اور پھر ان کو اتنا قریب کر لیا، وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. ثُمَّ دَنَا، تھوڑا قریب ہوا. فَتَدَلَّىٰ، پھر اور زیادہ قریب ہوا. دنا، اتنا قریب ہوا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اتنا فاصلہ رہ گیا کہ قاب قوسین، 2 کوسوں کا فاصلہ رہ گیا. اور ایک کوس کتنی ہے؟ اتنی. یہ ہاتھ ہے نا، میرے ہاتھ، ایک کوس اتنی ہے. اور ایک کوس ایسے ہی کوئی ایک بندہ آگے سے ہاتھ ایسے کر لے تو یہ 2 کوسیں بن جاتی ہیں. اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا یہاں پر؟ میرا محبوب اتنے قریب ہو گئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، 2 کوسوں کا فاصلہ رہ گیا. او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اور پھر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پھر اللہ پاک نے وحی فرمائی جو وحی فرمائی. حضور علیہ السلام کو جو وحی فرمائی، آقا علیہ السلام سنتے رہے، اس وحی کو سنتے رہے. ماں کذب الفؤاد ما رأى، نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا تھا چشم مصطفیٰ نے، اور اس کو ان کا دل نے نہ جھٹلایا. اللہ پاک نے وہاں پر آپ کو دکھلایا جو کچھ وہ آپ کی آنکھ نے دیکھا. فَتُؤْمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم جھگڑتے ہو اس بات پر جو انہوں نے دیکھا؟ کہ میرے محبوب کی معراج کے اوپر جھگڑا کرتے ہو کہ وہ اس کو جو دیکھا. اس کے اوپر کچھ لوگوں نے تفسیر کی ہے کہ یہ جبریل امین ہے. تو جبریل امین کے اوپر اگر تفسیر کی ہو تو جبریل امین تو سدرۃ المنتہا سے آگے ہی نہیں جاتے. سدرۃ المنتہا آگے جانا ان کا مقام ہی نہیں ہے. تو جبریل کا یہ مقام نہیں سدرۃ المنتہا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی آیات ہیں. اس کے اوپر معراج کی آیات کے اوپر اللہ پاک کلام فرما رہے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے اسے دوبارہ بھی دیکھا. کہاں دیکھا ان کو؟ یہ جبریل امین کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر دیکھا. اور وہاں پر عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو میں اس سدرۃ المنتہا سے ایک قدم بھی آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں.
नूरानी पर कि मेरे मौला मेरे मेरे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नूरानी पर जल जाएं। और वो क्या एक बेर का दरख्त है कि जिसके फल बेर के इतने ऐसे हैं जैसे वो हमारे मटके नहीं होते पानी वाले, इस तरह के उसके बेर हैं, इस तरह का फल है। और वहाँ पर फरिश्ते बैठे हजूर का इस्तकबाल कर रहे थे और हजूर पे दरूद और सलाम भेज रहे थे। वहाँ पर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात वहाँ पहुँचे और फरिश्तों ने आरजू की कि मौला आपके महबूब का यहाँ इस्तकबाल करना चाहते हैं। अल्लाह ने उस सिदरतुल मुंतहा पे उस पेड़ के ऊपर वहाँ फरिश्तों को बिठा दिया। जब हजूर को देखा तो दरूद और सलाम पढ़ने लग गए, हजूर पे जो ना दरूद पाक पढ़ने लग गए। इंदहा जन्नतुल मावा, इसके पास ही जन्नतुल मावा है। इस यक्ष सिदरतमा यक्षा, जब सिदरा पर छा रहा था जो छा रहा था, मा जागल बसर। और फिर उनको जिब्रील अमीन को सही हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, सही हालत में। और जिब्रील अमीन के पर जब जिब्रील ज़मीन पर आते थे तो उनके पर आसमान दुनिया को ढांप लेते थे, इतने पर उनके, इतने पर। और उनको आम आँख देख नहीं सकती कि वो अगर ऐसी हालत के अंदर उनको देख लें, जिब्रील को आम आँख उनको देख ना सके, हैबत ज़दा हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी असल हालत में भी देखा कि आसमान दुनिया पे उसके पर जब परों से वो ढांप लेते हैं, उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। इज़ यक्श सिदरा तमा यक्षा, जब सिदरा पर वो छा रहा था, मा ज़ागल बसर व मा तगा, और ना दरमांदा हुई चश्मे मुस्तफ़ा, ना हद से आगे बढ़ी अगर आपकी निगाह। लक़द रआ मिन आयाती, यकीनन उन्होंने अपने रब की, अब पूरी इसके अंदर मेराज का अल्लाह ने नक्शा खींच दिया इसके अंदर। फिर भी मेराज का अगर कोई इनकार करे तो ये देखें ये हमारी कितनी बड़ी बदबख्ती है। अल्लाह पाक ने इसके अंदर पूरी निशानी बना दी। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, इसमें आपके रब की बड़ी निशानी है इस मेराज के अंदर। अल्लाहु अकबर, ये मेराज भी अल्लाह पाक ने निशानी बना दी। कहा मेरे महबूब की ये निशानी है मेराज, और मेराज मुअज्ज़ा ये निशानी है। और निशानी मेराज अल्लाह पाक ने कह दी। और इन निशानियों के ऊपर गौर नहीं करते। दुनिया वालों के लिए क्या था टाइम, थोड़ा सा, वो साइंसी तौर पे पता नहीं वो कितना लंबा टाइम था। टाइम स्पेस वहाँ जाके जितना जितना मतलब खला में ऊपर चलता जाता है वो टाइम सुकड़ता चला जाता है, वो टाइम सुकड़ता चला जाता है। ज़मीन वालों के लिए वो कम था टाइम, वहाँ पर पता नहीं कितनी लंबी मुद्दतें गुजार के आए। ज़मीन वालों के लिए वो थोड़ा सा लैला, लैला का लफ्ज़ नकरा ला के यहाँ बयान फरमाया कि रात के थोड़े से हिस्से के अंदर ज़मीन वालों को दिखा दिया। वहाँ पता नहीं कितनी मुद्दतें गुजार के आए और क्या क्या सैरें परवरदिगार ने कराई। ज़मीन वालों के लिए चश्मे ज़दन था, वो पानी, अभी कुंडी हिल रही थी, वो पानी था। ज़मीन वालों के लिए ये निशानी थी, ज़मीन वाले मखबूत हो गए कि कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कम टाइम के अंदर मेराज करके आए। परवरदिगार ने फरमाया ये निशानी है मेरे महबूब की मेराज, इसके ऊपर तुम गौर नहीं करते कि मैं एक चश्मे ज़दन में वो टाइम ज़मीन का मैं उसको रोक दूँ, और पता नहीं आसमान दुनिया पर वो कितना टाइम गुजार कर आए। अफ़रअयतुमुल्लात वल उज़्ज़ा, ए कुफ़ार कभी तुमने गौर किया लात और उज़्ज़ा के बारे में, जो तुम अपने बुत बना के पूजते हो, उसके बारे में तुमने गौर किया? आगे फिर उनको कहा जा रहा है वमनात सालिसा तुल उखरा, और वह मनात के बारे में भी तुमने कभी गौर किया? वह तीसरा मन्नात है, ये बुत थे लात मनात और उज़्ज़ा, ये मुख्तलिफ जगहों पर रखवाए हुए थे जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पूजा करते थे। और इन बुतों को सोने का बनाया हुआ था, इनके अंदर सोना भरा हुआ था, बुतों को अंदर सोना भरा हुआ था। और फिर सोना और चांदी के बुत बनाए हुए थे, और पता नहीं मन्नों के हिसाब से उसके अंदर सोना था। सोने के आके चढ़ावे चढ़ाते थे, उन बुतों के गले में सोने की चीज़ें डालते थे, उन बुतों के अंदर आके सोना डाल के जाते थे, अपने चढ़ावे चढ़ाते थे। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया, इन बुतों को गिरवाया, और गिरवा के ये सोना फिर वो माले गनीमत बन के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। और खालिद बिन वलीद को जाके लात मनात और उज़्ज़ा यानी कि मुख्तलिफ सहाबा कराम को वहाँ पर भेजा। खालिद बिन वलीद को भी भेजा, मक्का के रास्ते में बड़ा मनात बुत था कि उसको तोड़ के आए। वो गए तो कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तोड़ा, आपने फरमाया कुछ और भी देखा? वहाँ पर एक देवी थी वो जो बुतों की पूजा, और उसको देवी से भी वो डरते थे, उनको पूजते जो थे देवियों को भी। कहा नहीं, आपने कहा जाओ दोबारा। गए, वो देवी आई उनके सामने, वो नंगे जिस्म से आई, कहने लगी अगर तू मेरे बुत को कुछ कहेगा ये बुत तुम्हें बर्बाद कर देगा। आपने उसके देवी के सर के ऊपर मारी तलवार और उसको ख़त्म कर दिया।
اور ختم کر کے اس بت کو نیچے گرایا، منوں کے حساب سے سونا نکلا۔ تو کیا ان کی جو نا خام خیالی اللہ پاک نے ان بتوں کے اوپر غور کروایا؟ کیا تم اپنے لات، منات، عزا اور تیسرے اس کو نہیں غور کرتے؟ الکم الذکر والانثیٰ، کیا تمہارے لیے بیٹے اور میرے لیے بیٹیاں ہیں؟ تم غور نہیں کرتے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، بیٹیاں آ جائے تو تمہارے منہ بن جاتے ہیں۔ التلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تقسیم تو بڑی ظالمانہ ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو محض نام ہے جو تم نے رکھ لیا، انتم وآباؤکم، تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا، اور تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہیں نازل کی اللہ نے، بہا من سلطان، ان کے بارے میں کوئی سند اللہ پاک نے آپ نے کوئی نازل کی۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرتے مگر یہ گمان کی، وما تحوی الانفس، جسے ان کے نفس چاہتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ آگے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کی ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ کی دست قدرت میں ہے آخرت اور دنیا۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور آسمانوں میں جن کی شفاعت کسی کام کی نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اذن دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، اور بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر اور فرشتوں کے نام عورتوں کے نام سے رکھتے ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، ان کو علم نہیں ہے اس کا، يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، مگر وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي، اور یہ ظن حق کے مقابلے میں کسی کام کا نہیں ہو سکتا۔ فَأَعْرِضْ، اے محبوبہ آپ ان سے اعراض کیجئے، عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ، اور رخ انور پھیر لیجئے، عَنْ ذِکْرِنَا، یہ ہماری روگردانی کر رہے ہیں۔ وَمَن لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ دنیا، اور نہیں خواہش رکھتے مگر دنیاوی زندگی کی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ ہے ان کا مبلغ علم، بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے جو بھٹک گیا اس کی راہ سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہی بہتر جانتا ہے جس نے راہ راست پائی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ، تاکہ وہ بدلہ دے بدکاروں کو ان کے اعمال کا اور بدلہ دے نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، جو لوگ بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے، والفواحش، بے حیائی سے، إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، اور شاذ و نادر بلا شبہ آپ کا رب بڑا وسعت والا اور بخشنے والا ہے۔ وَعَالَمُ بِكُمْ، اور اس وقت سے خوب جانتا ہے، إِذَا أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جانتا ہے تمہیں جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب کہ تم ماؤں کے شکموں کے اندر تھے۔ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس اپنی خود ستائی نہ کیا کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خود جانتا ہے جو پرہیزگاری کرتا ہے۔ فَرَأَيْتُمُ الَّذِي تَوَلَّىٰ، کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا جس نے روگردانی کی۔ وَآتَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور تھوڑا سا مال دیا، اقدا عندہ علم للغیب فہو یرا، اور کنجوس بن گیا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے اور وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ینبؤ بما فی الصحف الاولی، اور کیا وہ انہیں آگاہ نہیں ہوا اس سے جو پچھلے صحیفوں میں تھا۔ اللہ پاک نے اس کے اندر بھی ان کے فسق و فجور اور ان کے بارے میں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں بیان فرمایا، اور کافروں کا فسق و فجور بیان فرما دیا، اور ولید ابن مغیرہ کی بات بیان فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا اور قرآن کو سنتا، اور اس وقت قرآن سنا کرتا تھا، اور جنہیں سن کر وہ بے اختیار کیا اٹھتا تھا، بخدا یہ کلام بڑا سبز اور اس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، یعنی کہ کہتا تھا اس کے پاس جو مال و دولت تھا نا وہ بہت زیادہ تھا، اور اسی طرح اسی کے اندر وہ کلام کرتا تھا، اسی طرح وہ کہتا تھا مال میرا بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے کہا اس کے پاس بڑا ہی مال و دولت ہے، مال و دولت بے شک اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے، لیکن اس کا مال و دولت کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ مثالیں دیتا مال و دولت کے اوپر رکھ کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون اور جادوگر کہتا ہے، دیکھ لے گا یہ بھی۔
اور یہ پہلے صحیفوں میں بھی آپ کا ذکر خیر موجود ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ان کے صحیفوں میں اللہ تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَا، اور کوئی شخص دوسرے کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، نہیں ملتا انسان کو مگر وہ جو کچھ وہ کوشش کرتا ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ، اور جس کی کوشش کا نتیجہ جلد اس کے کام آئے گا جس نے جتنی کوشش کی۔ اللہ پاک انسان کی کوششوں کے اوپر غور کروا رہے ہیں کہ انسان تو نے جو کوشش کی یہ کوشش تمہارے کام آئے گی زندگی کے اندر، اپنی کوشش کو میرے حضور پیش کرو، تمہاری کوشش کی قدر کی جائے گی، اور اس کوشش کے نتیجے کو یہ دیکھ لے گا انسان۔ ثم یجزاہ الجزاء الأوفیٰ، اور پھر اس کو اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَہَىٰ، اور یہ کہ اس کے سب کے اپنے رب کی پاس ہی پہنچنا ہے اس نے، وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، یہ ہے کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اسی نے پیدا کی ہیں دونوں قسم کے نر اور مادہ، من نطفۃ اذا تمنیٰ، اور وہ ایک بوند کی مانند جو ٹپکتی ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَّاطُ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اللہ اور تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور دوسری بار پیدا فرمانا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی غنا کرتا ہے وہی مفلس کرتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعری ستارے کا رب ہے، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٍ الْأُولَىٰ، آپ کے رب نے پہلے قوم عاد کو بھی اسی طرح ہلاک کیا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی پھر کسی کو نہیں چھوڑا، وَقَوْمَ نوح، اور قوم نوح کو بھی نہیں چھوڑا، من قبل اس سے پہلے، إِنَّهُمْ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، یہ ظالم اور سرکش تھے، وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَهْوَىٰ، اور لوط علیہ السلام کی اوندھی بستی کو بھی نہیں چھوڑا، فَغَشَّهَا مَا غَشَّا، بس اس پر چھا گیا جو چھا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس اے سننے والے بتا تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا، هَٰذَا نَذِيرٌ مِّن نُّذُرِ الْأُولَىٰ، اور یہ ڈرانے والا ہے، رسول عربی بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ہے، یعنی کہ میرا محبوب بھی جیسے پہلے انبیاء آ کے میرا ڈر سناتے رہے، یہ بھی اسی طرح ڈر سنا رہے ہیں۔ عازفۃ العازفہ، قریب ہے آنے والی، وہ قریب آ کے رہے گی قیامت، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں، افمن ھذا الحدیث تعجبون، بھلا کیا تمہیں ہو گیا کہ تم تعجب کر رہے ہو، وتضحکون، اور بے شرموں کی طرح ہنس رہے ہو، تم غور نہیں کرتے، بھلا تبکون، اور روتے کیوں نہیں ہو، وانتم صامدون، تم نے کھیل مذاق بنا رکھا ہے زندگی کو، فاسجدوا للہ واعبدوا، پر اس کو حضور سجدے کیا کرو اور اس کی عبادت کیا کرو۔ اللہ پاک بار بار سجدوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ سجدوں کا ذکر، بار بار سجدے کرو سجدے کرو، اللہ پاک نے سجدے کرنے کا حکم دیا اور اپنی عبادت کا۔ اللہ کو سجدہ اتنا پسند ہے، پروردگار جب کسی سے ناراض ہو جائے تو رزق نہیں چھینتے، سجدہ ریزی چھین لیتے، تو اللہ سے ہمیشہ سجدہ ریزیاں بھی مانگا کرو، یہ خوش بختی کی علامت ہوتی ہے سجدہ ریزی، کہ اللہ پاک سجدہ ریزی نہ کسی کی چھینے۔ سورۃ القمر، اب چاند کا ذکر آ گیا، یہ چاند اللہ پاک نے دیکھو کیا کیا معجزات انسان کو دکھا دیے، کیا کیا اللہ پاک نے معجزات دکھائے، چاند کا معجزہ آ گیا ہمارے سامنے، اور چاند کے نام پہ، ستاروں کے نام پہ بھی اللہ پاک نے بتا دیا، وہ بھی سائنسی طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور چاند کا بھی ذکر کر دیا، یہ چاند اللہ پاک نے کیسے پیدا کیا، زمین کے اوپر اللہ پاک نے چاند کو رکھا، اور ہر گلیکسی کے اوپر علیحدہ علیحدہ چاند ہیں، اور یہ قریباً 300 ہر گلیکسی کے اندر علیحدہ علیحدہ ان کی کاؤنٹنگ ہے چاند کی، تو کہیں 300 بھی چاند ہیں، اتنے چاند پروردگار نے رکھے، اسی لیے تو کہا الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے، عالم نہیں کہا، عالمین کہا اللہ پاک نے کہ عالمین کا رب ہوں، اتنے چاند اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر رکھے، اور پھر چاند کا ذکر کیا۔ اس سورہ کا نام قمر یہی اس کا نام ہے، اس میں 3 رکوع 55 آیتیں 342 کلمے اور 1423 حروف ہیں، اور یہ معجزہ کہاں ہوا، انشقاق قمر کا معجزہ
یہ معجزہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 5 سال پہلے مینا کے میدان میں ظہور پذیر ہوا کہ مشرکین مانتے تھے نا، اور مانتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن جان بوجھ کے تنگ کر رہے تھے. تو کہتے تھے کہ شق القمر کا معجزہ ہمیں دکھائیں، کہ پہلی امتوں نے بھی معجزات مانگے تھے، تو انہوں نے بھی جب معجزہ مانگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ معجزہ عطا فرمایا. اور معجزہ پھر دیکھ کے بھی پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے. جو ایمان والے تھے جن کے نصیب میں تھا وہ معجزے کو دیکھ کے ایمان لے آئے، اور انہوں نے اس معجزے کو دیکھ کے بھی ایمان کو قبول نہیں کیا. شاید فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی لوگوں، من شق القمر، اور چاند شق ہو گیا. ایک تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ابو جہل اپنے ایک یمنی دوست کے پاس گیا یمن کے اندر، اور جا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنا اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، اور لوگ کشاں کشاں اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، آؤ اور ان کو روکو، ان کی تبلیغ سے روکو. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. وہ آیا، آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی، بات کر کے کہنے لگا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کیا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تیرے دل کے اندر کیا ہے، تو گھر سے کیا ارادہ کر کے چلا. اس نے کہا میرے دل کے اندر، آپ بتائیں میرے دل کے اندر کیا ہے. کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل کے اندر یہ ہے کہ میری بیٹی صحت یاب ہو جائے. اس کی بیٹی بیمار تھی، بیٹی صحت یاب ہو جائے، اور آپ معجزہ مانگتے ہو، آپ لوگ معجزہ مانگتے ہو اور بیٹی آپ کی صحت یاب ہو جائے. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی، انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا گھر میں تمہاری بیٹی ہے، اپاہج ہے، تم چاہتے ہو کہ یہ صحت یاب ہو جائے. اس نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، میں اس طرح چاہتا ہوں. پھر انہوں نے معجزہ مانگا کہ یہ چاند ہے 2 پہاڑوں کے درمیان، اس کے 2 ٹکڑے کر دیں. آپ نے فرمایا اگر آپ نے فرمایا ایمان لے آؤ گے؟ جی میں ایمان لے آؤں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ بیٹی بھی تمہاری صحت یاب ہو جائے گی. اب یہ شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ سارے کفار وہاں دیکھ رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک ادھر کے پہاڑ پہ چلا گیا، ایک ادھر مشرق اور ایک مغرب، یعنی کہ دائیں بائیں چاند پھرنا شروع ہو گیا. 2 ٹکڑے ہو گیا، اور 2 ٹکڑے ہو گیا اس وقت وہ دیکھ رہے تھے. پھر ان کے سامنے ہی وہ چاند ملا، وہ جڑا چاند ان کے سامنے جڑا، وہ چاند جڑا. تو انہوں نے وہ دیکھ کے، وہ جو یمنی دوست تھا وہ تو ایمان لے آیا. جب وہ گھر گیا تو گھر میں گیا تو اس کی جو اپاہج بیٹی تھی، اللہ پاک نے اس کو بھی چلنے کی طاقت دے دی، اور وہ بیٹی خود دروازہ کھولنے کے لیے آئی. وہ بڑا حیران ہوا، اور اس کے اوپر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آیا. تو یہ چاند کا جو تھا، چاند، اللہ اکبر، اللہ پاک نے یہ چاند جو زمین پر اللہ پاک نے ہمیں دکھایا، یہ چاند جب اب سائنسدان وہاں پر پہنچا ہے، یہ نیل آرمسٹرانگ جو سائنسدان تھا، یہ وہاں پر پہنچا. اس نے جہاں کہ وہاں چاند کے اوپر جب تحقیق کی تو یہ اس نے دیکھا کہ وہ جو چاند ہے، وہ چاند درمیان سے جو چرا ہوا چاند ہے، چاند سے چرا ہوا چاند ہے. اس کے 2 ٹکڑے اس کے نظر آئے. اس نے کہا جو زمین کا چاند ہے اس کے اندر میں نے ٹکڑا ہوا دیکھا جب وہ وہاں پر پہنچا. اور پھر وہ جب وہاں پر پہنچا چاند کے اوپر، اس نے اپنا قدم رکھا تو اس کے وہاں پر پاؤں لگے ہوئے ہیں. آج بھی ناسا وہ جو وہاں سے تصویریں لے رہا ہے، ناسا اس میں سے تصویریں جو لے رہے ہیں سائنسی طور پر، وہاں سے تصویریں لے رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ چاند کے پاس کوئی قدم لگے ہوئے ہیں. اور وہ جو نیل آرمسٹرانگ سائنسدان وہاں پہنچا تھا، اس نے جا کے وہاں جو قدم رکھے تھے، اور اس کے قدم آج بھی موجود ہیں. وہ کس وجہ سے موجود ہیں؟ کہ وہاں پر بارش نہیں ہے، اس چاند کے قریب بارش نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پاؤں کے نشان ویسے کے ویسے رہ گئے. اللہ کریم نے فرمایا یہ میری نشانیاں نہیں. اور سائنسدان نے کہا کہ انسان کے لیے ایک قدم ہے، لیکن انسانیت کی بہت بڑی کوشش ہے یہ چاند پہ پہنچ جانا. اس نے کہا یہ بہت بڑی انسانیت کی کوشش ہے، اور یہ کوئی آرام سے پہنچ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان کو میں نے علم دیا، اسی علم کے ذریعے علم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو جو علم کی خیرات دی تھی، اس علم کی خیرات سے انسان آج چاند کے اوپر پہنچ گیا، اور آج تحقیق کر رہا ہے سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، خلاؤں کے بارے میں، کہ خلاؤں میں بھی اس مالک کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں وہ تحقیق کر رہا ہے، ہر چیز کے اوپر تحقیق کر رہا ہے.
اور پھر اس کی تحقیق کر کے اس نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھے، اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ چاند نے ثابت کیا، چاند پہ ثابت ہوا، سائنس نے ثابت کیا کہ حضور کا معجزہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ فرمایا اور 2 ٹکڑے چاند کے کیے۔ اور چاند کی بھی میں نے بتا دی کہ چاند کے اوپر بھی پہاڑ ہیں، کھائیاں ہیں، برف ہے وہاں پر، کہ وہاں کا ماحول ایسا ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا، وہ ڈاکیومنٹری BBC دکھا رہا ہے، سائنس کے اوپر بہت سارے ادارے وہ ڈاکیومنٹری دکھاتے ہیں، اور اس ڈاکیومنٹری کے اندر آپ ذرا غور کریں، اس ڈاکیومنٹری کو نکال کے دیکھیں، BBC کی ڈاکیومنٹری اس کے اندر، اور اس وہ سائنسدان کو اس میں چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر وہ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر وہ جو چل رہا تھا تو وہ بڑے آرام سے، جیسے وہ بچہ ہے نا، بچے کو آپ دیکھتے ہو کہ چھوٹا بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو وہ آرام سے قدم اٹھاتا ہے، تو وہ وہاں آرام سے قدم اٹھا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہاں پر ایسی گریوٹی ہے کہ اس سے وہاں چلا نہیں جاتا، وہاں انسان سے چلا نہیں جاتا، وہاں پر ایسی گریوٹی ہے کہ وہاں پر قوت کشش ثقل کم ہے، کوئی کشش ثقل کم ہے، کہ جیسے انسان زمین کے اوپر تیزی سے چلتا، وہاں کشش ثقل اتنی کم ہے کہ وہاں نہیں چل سکتا تیزی سے۔ اللہ اکبر، وہاں بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پروردگار تو اللہ تو بڑا ہے، چلنے کے لیے انسان کو زمین دی، کہا تم غور و فکر کرو، میری نشانیاں دیکھو، کہ میں نے نشانیاں تمہیں دے دی۔ سائنس آج دیکھو اس کے اوپر کتنی ورک کر رہی ہے، اور ایک ایک چیز پہ سائنس نے ورک کیا، لیکن وہ سائنس وہ اس کی عقل دنگ رہ گئی کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا چیز رکھ دی۔ وَأَن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو پھر بھی منہ موڑ لیتے، کہ آج میرے پروردگار کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، پھر بھی پروردگار سے یہ لادین طبقہ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علامہ قرطبی رحمہ ایک مشرک کا واقعہ بیان فرماتے، کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک مشرک آیا، اس سے پوچھا کہ بتا تجھے کبھی اللہ یاد آیا؟ اس نے کہا ہاں آیا۔ کب آیا؟ کہنے لگا میں سمندر میں سفر کر رہا تھا، میری کشتی وہاں پر سمندر کے اندر وہ بیڑا غرق ہو گیا، بحری بیڑا جو تھا وہ غرق ہو گیا۔ وہ کشتی چھوٹی چھوٹی کشتیاں رکھی ہوتی ہیں، اور ان کشتیوں کے اندر پھٹے لگے ہوتے ہیں، اور وہ پھٹے کہتا ہے پھٹے کے ذریعے میں سمندر کی لہروں سے لڑتا لڑتا میں کنارے پہ پہنچ گیا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ مولا آج کوئی رب ہے اس نظام کو چلانے والا، جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس نے انسان کو پانی کے اوپر سے زندگی دی اور انسان کو اس کے اندر بچا کے اس کے اندر دوسری زمین کے اوپر لے گیا، وہ مالک ہے، اس کی نشانیوں پہ غور نہیں کرتے۔ وہ یقولو، اور پھر کہتے ہیں کولو کہتے ہیں سحر مستمر، یہ بڑا زبردست جادوگر۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معجزہ دیکھ لیا تو کہتے تھے، پھر معاذ اللہ کہتے تھے بڑا سخت قسم کا جادوگر ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیروی کرتے تھے اپنی خواہشات کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٍ، ہر کام کے لیے ایک انجام ہے، انجام ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنْ أَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجِرٌ، اور اتنی خبریں جن میں بڑی عبرت ہے۔ اب یہ سائنس کے اوپر آپ یہ بھی دیکھیں کہ سائنس ایک چاند نہیں ہے، چاند ایک نہیں ہے، ہر گلیکسی کا علیحدہ علیحدہ چاند ہے، اور زیادہ چاند ہے، اور کسی گلیکسی کے 300 چاند بھی ہیں، ایک چاند نہیں۔ ہماری زمین کا ایک چاند ہے جو ہماری زمین کے اوپر نظر آ رہا ہے ہمیں، وہ ایک چاند، اور اسی طرح ہر گلیکسی ہر اس کے اندر کہکشاں کے اندر علیحدہ علیحدہ چاند، اور زیادہ چاند ہیں، اور چاند بھی زیادہ، اس لیے تو کہا نا عالمین کا جو رب ہوا، جیسے پہاڑ زیادہ ہیں، سورج زیادہ ہیں، ستارے زیادہ ہیں، چاند بھی زیادہ ہیں، عالمین جو اتنے بڑے ہوئے اتنی، اس لیے تو کہا نا سورہ نجم کے اندر جو ذکر کیا، سیاروں کا ذکر کر دیا، اور وہ سیارے کیسے، سائنس کہتی تھی کہ زمین گھومتی ہے اپنے محور کے گرد، جبکہ ایسا نہیں ہے، زمین سیارے کے ساتھ، سائنس نے اس کے اوپر بھی تحقیق کی، پھر دوبارہ اس نے جب تحقیق کی تو اس نے کہا کہ ستارے کے ساتھ یہ زمین اڑ جاتی ہے، وہ سیاروں کے ساتھ، اور وہ سیارے وہ پھر اپنے وہ جدھر گھومتے ہیں، یہ زمین ادھر کو گھومتی ہے، تو یہ ستاروں کی 7 چکر اس کے سیدھے آئے اور 7 الٹے آئے، کلن فی فلکن، اس کے اندر سورہ یاسین کے اندر 7 سیدھے ستاروں کا ذکر، 7 الٹے چکر کا ذکر اس کے اندر کر دیا گیا۔ سائنس نے کہا کہ سیدھی گردش بھی کر رہے ہیں سیارے اور الٹی گردش بھی کر رہے ہیں اس کے اندر، انہوں نے ریسرچ کی، اور اس ریسرچ کے اندر آپ دیکھیں جب امام غزالی رحمہ کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے پوچھا کہ
یہ کس وقت قرآن مجید کے اندر سیدھی گردش کا ذکر ہے، الٹی گردش کا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہاں؟ کہنے لگے کل فی فلکن یسبحون کے اندر۔ آپ نے فرمایا یسبحون کو چھوڑو اور کل فی فلکن کو لے لو، سیدھا پڑھو گے تب بھی کل فی فلکن ہے، الٹا پڑھو گے اس کو منا کے تب بھی کل فی فلکن ہے۔ سیدھے سے اس کی 7 گردشیں سیدھی ہیں اور الٹے سے اس کی 7 گردشیں الٹی ہیں۔ آپ میرے رب کے قانون کے اوپر اس وقت غور نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین نے کیا چیز پیدا کر دی؟ اللہ پاک نے سب کچھ قرآن میں بیان فرما دیا۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو اتنی بڑی خبریں لے کے بھی؟ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، اور وہ خبریں سراسر حکمت میں ہیں، پس ڈرانے والوں سے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ایک روز بلائے گا انہیں بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف۔ خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث، خوف سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، کأنہم جراد منتشر، اور قبروں سے یوں نکلیں گے کہ وہ پراگندہ حال اور ٹڈیوں کی طرح باہر نکلیں گے۔ مہطعین الی الداعی یقول الکافرون، اور ڈرتے ڈرتے بھاگے جا رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف۔ وقالوا کہیں گے ھذا یوم عسیر، یہ بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اس دن کو اور اس پیغام کو پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا۔ وقالوا فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، اور یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ نوح علیہ السلام بھی مجنون ہے، اور اسے بھی جھڑکا بھی اللہ پاک نے وازدجر کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور اسے جھڑکا بھی گیا ہے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، آخر کار آپ نے دعا مانگی کہ اپنے رب سے کہ میں عاجز آ گیا ہوں کہ ان کے لیے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان دنیا کے دروازے کھول دیے بارش کے ان کے اوپر۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور جاری کر دیے زمین کے چشمے بھی ان کے اوپر کہ زمین نے اپنا پانی نکالا، آسمان نے اپنا پانی برسایا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ إِلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور ایک مقصد کے لیے جو پہلے مقرر تھا پہنچا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت ان کو مان تھا پہاڑوں میں جو رہنے والی قومیں تھیں، پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے تھے، جتنی بلندی پر گئے اللہ نے اتنی بلندی پر پانی پہنچایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بندہ غور نہیں کرتا کہ وہ قہر کا پانی اتنی بلندیوں پہ، پہاڑوں کی بلندیوں پہ پہنچا، اور 6 ماہ تک اللہ پاک کہتے آسمان دنیا پہ سے پانی اترتا رہا، اور 6 ماہ تک وہ کشتی پھرتی رہی، پھر آ کے جودی پہاڑ پر لگی، اور 6 ماہ تک زمین پانی نکالتی رہی۔ کسی جابر ظالم کو چھوڑا ہی نہیں اس پانی نے جب تک وہ غرق نہیں ہو گیا، اس کے اندر ہلاک نہیں ہو گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَالدُّسُرِ، اور ہم نے سوراخ کر دیا نوح کے تختوں اور میخوں والی کشتی پر، سوار کر دیا ہم نے سوار کر دیا نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں والی کشتی کے اوپر۔ تجری بِأَعْیُنِنَا، وہ ہمارے سامنے چل رہی تھی۔ جزاءً لمن کان کفر، اور یہ طوفان بدلا تھا ان کافروں کے انکار کا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا آیَاتٍ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اس نشانی کو تمہارے لیے رکھ دیا، تم غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ نشانی ہے ہمارا عذاب بھی، دیکھو کہ وہ تم غور و فکر نہیں کرتے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، سو کیسا خوفناک تھا میرا عذاب اور کتنے سچے تھے وَنُذُرِ، میرے ڈرانے والے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، پس ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کون ہے جو اس قرآن کو سمجھے گا؟ اللہ پاک نے اتنا آسان کلام ہمیں دیا، اللہ پاک نے فرمایا کون ہے جو اب اس کو سمجھے؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، اور کون ہے جو میرے ڈر خوفناک ڈر سے جھٹلایا تھا اس سے پہلے خوفناک ڈر سے، میرے عذاب سے، میرے ڈرانے والے نے۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، اور ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیجی اور ایک دائمی نحوست کا دن۔ تنزع الناس، وہ اکھاڑ پھینک دیتی تھی ان کو۔ کأنہم اعجاز النخل منقعر، گویا کہ یہ اکھڑی ہوئی کھجور کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ فکیف کان عذابی ونذر، یہی تھا میرا عذاب ڈرانے والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے والے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کون ہے جو سمجھے گا؟ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ أَشِرٌ
इन्ना मुरसिलुन नाकत फितनतल लहुम फर्तकिब वस्तबिर नब्बिहुम इन्नल मा'a किस्मतुन बैनहुम कुल्ल शिरबन मुख्तज़िर फनादु साहिबुहुम फतआता फअकर फकैफ काना अज़ाबी व नज़ुर इन्ना अरसलना अलैहिम सय्हतन वाहिदा फकानु कहशीमुल मुख्तज़िर वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर कज़्ज़बत क़ौमु लूतन बिन्नुज़ुर इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबा इल्ला आला लूतन व नज्जयनाहु बिसहर नेमतन मिन इंदिना कज़ालिक नजज़ी मन शकर वलक़द अंज़रहुम बतशतना व तमारू बिन्नुज़ुर वलक़द रावद्दूहु अन दीफ़िही फ़तमस्सना आयुनहुम फ़ज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर वलक़द सब्बहहुम बुकरतन अज़ाबी मुस्तकर फ़ज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। और फिर यहाँ पर अल्लाह पाक ने बार बार कुरान मजीद के अंदर यही कहा, जहाँ अम्बिया अलैहिस्सलाम के बार बार अज़ाब के वाक़यात आए, साथ ही अल्लाह पाक ने कह दिया ये कुरान समझने के लिए हमने आसान कर दिया है, साथ ही अम्बिया अलैहिस्सलाम का वाक़या दे दिया, फिर कह दिया कि हमने इस कुरान को समझने वाले के लिए आसान कर दिया है, कौन है जो इसको समझेगा। वलक़द जाअ आल फ़िरऔन नुज़ुर कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लहा फ़अख़ज़नाहुम अख़ज़ अज़ीज़ुम मुक़तदिर अकुफ़्फ़ारुकुम ख़ैरुम मिन औलियाइकुम अम लकुम बराअतुम फ़िज़्ज़ुबुर अम यक़ूलूना नहनु जमीउन मुंतसिर सयहज़मुल जमअु व यवल्लूना दुबुर वलस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा वअमुर इन्नल मुजरिमीना फ़ी दलालिम व सुउर यौम युसहबूना फ़िन नारि इला वुजूहिहिम ज़ूक़ू मस्स सक़र इन्ना कुल्ल शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर वमा अमरुना इल्ला वाहिदतन कलमहुम बिल बसर वलक़द अहलकना अश्याअकुम फ़हल मिन मुद्दकिर कुल्ल शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबुर कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व नहर फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, पहले अम्बिया के बार बार वाक़यात इसके अंदर बयान फरमा दिए और कहा ए आले फ़िरौन के पास डर सुनाने वाले आए, उन्होंने भी जुटलाया हमारी आयतों को, हमने उनको भी पकड़ लिया। कोई ज़बरदस्त कुव्वत वाले ने पकड़ना कि तुम्हारे कौम के कफ़ार बेहतर हैं या इनसे तुम्हारे लिए माफ़ी लिख दी गई है आसमान के फरिश्तों में, या वो कहते हैं कि हम ऐसी जमात है जो गालिब कर रहेगी, अनकरीब पसपा हो गई ये जमात और पीठ फेर कर भाग जाएंगे, बल्कि इनका वादे का वक्त रोज़े क़यामत होगा और क़यामत बड़ी खौफनाक है और तल्ख़ है, बेशक मुजरम गुमराही और पागलपन के शिकार हैं। इस रोज़ इन्हें घसीटा जाएगा आग में मुंह के बल और इन्हें कहा जाएगा चखो अब आग का मज़ा में जलने का मज़ा। हमने हर चीज़ को पैदा किया एक अंदाजे के मुताबिक और नहीं होता हमारा हुक्म मगर ये एक बार आँख झपकने में वाक़ हो जाता है। और बेशक हमने हलाक कर दिया है जो कुफर में तुम्हारे हम मशरब थे, बस इन्हें कोई नसीहत कबूल करने वाला नहीं था इनमें, हमने उनको नसीहत कबूल ना करने वालों को हलाक कर दिया। और कुछ उन्होंने किया उनके नामा आमाल में जो दर्ज है, और ना हर छोटी और बड़ी बात इसमें लिखी हुई है। बेशक परहेज़गार बागों में होंगे और नहरों में होंगे और बड़ी पसंदीदा जगह पर होंगे, अजीम कुदरत वाले बादशाह के पास बैठे होंगे। सूरह रहमान। क़यामत वाले दिन परवरदिगार आलम इस सूरह रहमान की तिलावत फरमाएंगे तो सारी मखलूक़ात अल्लाह के कलाम को सुन के, अल्लाह की आवाज़ को सुन के मसरूर हो जाएंगी और ऐसे मस्त हो जाएंगे कि किसी की परवाह ही नहीं रहेगी, यानी कि उस आवाज़ के अंदर ऐसे मस्त हो जाएंगे इंसान। सूरह रहमान मदनी सूरत है, अल्लाह के नाम से इसमें 78 आयात और 3 रकू हैं। और रहमान वल्लबल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वाक़िमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्द वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ारि व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान
بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رحمان ہی ہے جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا، اس نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا، اس نے انہیں یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا، اور سورج اور چاند اسی کے مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے، اور اسی نے عدل کے لیے ترازو قائم کر رکھی ہے تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو۔ اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں میوے ہیں اور خوشوں والی کھجوریں ہیں، اور بھوسے والا اناج ہے، اور خوشبودار پھل پھول ہیں۔ بس اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھکری کی طرح بیچتے ہوئے خشک اگارے سے بنایا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ بس تم دونوں اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور وہی دونوں مشرقوں کا مالک ہے، اور وہی دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس نے دو سمندروں کے لیے جو باہم مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، اور اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی جس کی جھلک سبز ہوتی ہے، اور مرجان جس کی رنگت سرخ ہوتی ہے نکلتے ہیں۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور بلند اور بادبان والے بڑے بڑے جہاز بھی اسی کے اختیار میں ہیں، جو بہت سمندر میں کھڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں۔ اللہ نے ان کو حساب کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر آگے کہا کہ نجم اور شجر، یہ سارے ستارے بھی اور سارے یہ اللہ کے سجدے کر رہے ہیں، اللہ پاک کو ہر مخلوقات سجدے کر رہی ہے، لیکن انسان ہے کہ دیکھ لو یہ غافل ہے، اس کا ذکر اس کے اندر کر دیا گیا۔ اور مشارق اور مغارب کا ذکر کیا، مشرقین مغربین، وہ بھی آپ نے پیچھے تفسیر کر لی ہے کہ روزانہ طلوع اور غروب ہونے کے جو اوقات ہیں، جس وقت طلوع ہوتا ہے سورج، آج یعنی کہ ان کے اوقات کو مشرقین کہا، کہ ہر روز ایک ہی ٹائم پہ تو نہیں نا ہوتا، اس کا ٹائم دورانیہ بڑھتا گھٹتا ہے نا، تو اس کو مشرقین اور مغربین کہا۔ اور دو دریا آپس میں ملا دیے اللہ نے، نشانیاں دیکھو، غور کرو اس کی نشانیوں کو، کہ دو سمندر، ایک کھارے پانی کا اور میٹھے پانی کا، اور وہ ملا دیا۔ اللہ پاک کہتے غور نہیں کرتے کہ وہ پانی نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے، اس کو کون روک کے کھڑا ہے؟ کوئی ذات تو ہے اس پانی کو روک کے کھڑے ہونے والی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس مالک پہ پیار نہیں آتا، اس کے ساتھ محبت نہیں پڑتی کہ وہ دیکھو مالک کہ اس کا نظام کے اندر کتنا اعتدال ہے، کہ وہ پانی بھی اس کی فرما برداری میں نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے۔ انسان تو کدھر جا رہا ہے؟ میری مخلوقات کو دیکھ لو، جو میں نے عالمین پیدا کی ہے، سورج کی مجال نہیں کہ سورج چاند کو پکڑ لے، چاند سورج کو پکڑ لے، ان کی مجال نہیں۔ دیکھو پانی نہ نمکین میٹھے کے اندر چلا جائے، میٹھا نمکین کے اندر، وہ میرے حکم کی پاسداری کر رہا ہے۔ انسان تو کہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو غور کر، تجھے کیا ہو گیا؟ انسان کا غور کرنے کا یہ مقام ہے۔ تلاوت دیں گے؟ آگے ارشاد فرمایا کل من علیہ فان، جنوں کا ذکر کیا کہ جن اور انسان کو، جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ خلق الجان، جان یہ جنوں کا بڑا بادشاہ تھا، باپ جنوں کا باپ، بادشاہ نہیں باپ، جنوں کا بادشاہ تو یوسف تھا نا، یہ جنوں کا باپ جان، جیسے ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہے، جنوں کا باپ جان تھا۔ اللہ پاک نے کہا اس کو میں نے آگ سے کے شعلے سے پیدا کیا، اسی طرح جنوں کو اس آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور ان کا ذکر فرما دیا اس کے اندر کل من علیہ فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گی اس کے رب کی عظمت اور احسان، اس رب کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
مانگ رہے ہیں اسے اپنی حاجتیں، سب آسمان والے اور زمین والے اس سے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے بندوں کے اوپر۔ بندے اس کو، ہر مخلوقات اس سے مانگ رہی، بندے مانگ رہے اس سے، آسمان اور زمین والے رب سے، اور ہر روز وہ اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ہم ان قریب توجہ فرمائیں گے تمہاری طرف۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن اور انسان، ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم میں طاقت ہو تو تم نکل جاؤ آسمان اور زمین کی سرحدوں سے، تو نکل کر بھاگو۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، سنو تم نہیں نکل کے بھاگ سکتے بجز سلطان کے، اور وہ تم پر مفقود ہے، یعنی کہ تم اس مالک کے اذن کے بغیر نہیں بھاگ سکتے، نہیں بھاگ سکتے تم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں، پھر تم اپنے بچاؤ میں بھی نہ کر سکو گے، اور آگ کا شعلہ اور دھواں پھینکا جائے گا، اور تم اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور آگ کا شعلہ اور دھواں ڈالا جائے گا، یہ کیا قیامت کی نشانیاں بیان کی جا رہی کہ جب ہواؤں کو، پہاڑوں کو ایک دھوئیں کی طرح اس کو پگھلا دیا جائے گا، اور آگ کا شعلہ پھر ہوگا۔ اللہ پاک نے آگ کا شعلہ، یہ آگ کا شعلہ بھی کیا چیز ہے، یہ بھی کیا چیز ہے، یہ جو بلیک ہول ہے، بلیک ہول آسمان دنیا میں خلا میں ایک بلیک ہول بھی رکھا، اور وہ بلیک ہول کی طرف اشارہ، اور ہر گلیکسی کے اندر علیحدہ علیحدہ بلیک ہول رکھے، اور بلیک ہول کتنے اربوں خربوں اس کے اندر کتنے سورج جمع ہو جائے، سورج جمع ہو جائیں تو اتنے سورج کی جو وزن ہے ان سورجوں کا، وہ ایک بلیک ہول کا وزن ہے، اتنا بلیک ہول، وہ باہر سے روشنی دے رہا، اندر سے وہ ٹوٹل اندھیرا ہے اس کے اندر، اور وہ ٹوٹل اندھیرا ہی اندھیرا اس بلیک ہول کے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ شعلے برسا رہا ہے، وہ جہاں سے گزرتا روشنیاں، اس کے اوپر سے سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ ستارہ کوئی گزر جائے، وہ اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتا، وہ ادھر سے دبک کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے وہ ستارہ، اور وہ بلیک ہول بھاگے چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ اللہ پاک اس بلیک ہول کو ایک شعلے والی آگ سے اس کو بھی ختم کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ختم کیا جائے گا، پھر بندہ کہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو میرے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور بلیک ہول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جتنے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے ستارے جن کی آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے آہستہ آہستہ روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بلیک ہول کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ جیسے انسان اپنے گھر کا کچرا اس کے اندر ڈالتا ہے، وہ پروردگار وہ سارا کچرا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ہر آسمان ہے، ہر گلیکسی کا علیحدہ علیحدہ بلیک ہول ہے، اور وہ کون سی طاقت ہے، اللہ نے اس بلیک ہول کے اندر بھی کوئی مخلوقات رکھی، کیا کیا رکھا اللہ نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور نہیں کرتے کہ ہم پہاڑوں میں جاتے تو پہاڑوں کی کھائیوں میں چلے جاتے ہیں، ہم جب چاند کا سیر کرتے ہیں تو چاند کے دنیا کے اندر ہماری سیر شروع ہو گئی، ہواؤں کے اندر ہے تو ہواؤں کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں، ہم سب چاند کے اوپر چلے گئے تو چاند کے اوپر ہے، بلیک ہول میں چلے گئے تو ہم اندھیرے کی دنیا کے اندر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، اللہ تو عالمین کا رب ہے، کیا کیا چیز تو نے پیدا کر دی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب پھٹ جائے گا آسمان تو سرخ ہو جائے گا، جیسے رنگ ہو سرخ چمڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، اس روز کسی انسان اور جنس اس کے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، ولا جان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، ہر اس روز کبھی کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، نہ پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک فرمانے سوالیہ جملہ فرما رہے کہ کیا نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا اس سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
دنیا میں نعمتوں کے اثار ہیں نا، نعمتوں کے اثار چہروں کے اوپر نظر آ جاتے ہیں۔ قیامت والے دن مجرم لوگوں کے چہروں کے اوپر سیاہی برس رہی ہوگی، وہ چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، اور بھی انہیں پیشانی سے پکڑ کر اور ان کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کے لایا جائے گا سامنے۔ فَأَبِيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے فَهَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ جہنم جسے تم جھٹلایا کرتے تھے مجرموں کو کہیں گے کہ آج ہم اس جہنم کو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، اس کے سامنے کر دی جائے گی۔ یطوفون بینہا و بینہا حمیم آن، اور وہ گردش کرتے رہے گی جہنم اور کھولتے پانی کے درمیان جو بڑا گرم ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرا اور اس کے کھڑا ہونے سے، اور اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ جو اپنے اس دنیا کے زندگی کے اندر اپنے رب سے ڈرتا رہا، اس کے لیے 2 جنتیں، ایک جنت کا انعام ہوگا، ایک اللہ کا دیدار ہوگا اس کے آخرت میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، دونوں باغ پھلدار ٹہنیوں والے ہوں گے وہاں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، 2 باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور فَفِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغوں میں ہر طرح کے میووں کے طرح طرح کی قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، اور تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے متقین اپنے ریشم کے بستروں کے اوپر، اور تکیے لگا کے، کیونکہ عرب تھے تکیوں کو پسند کرتے تھے، ریشم کا بستر بچھا کے بیٹھتے تھے، تخت لگا کے بیٹھتے تھے۔ ان کے تختوں کا ذکر کیا، کہا وہاں بھی میں تخت لگا دوں گا تمہارے لیے، وہاں بھی میں ریشم کے بستر دوں گا، اور وہاں بھی میں تکیے لگا کے دوں گا، اور وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی فَفِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان میں نیچی نگاہ رکھنے والی حوریں بھی ہوں گی جن کو کسی نے پہلے چھوا بھی نہ ہوگا، یعنی کہ حوریں عام انسان کو، عام مرد کو 300 تک، اور جو اعلیٰ علیین جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 300 تک حوریں عطا کی جائیں گی۔ دنیا کی حور کا، دنیا کی بیوی کا حسن و جمال حور سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہاں پھر کہا میری کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، تو گویا یاقوت اور مرجان ہوں گے وہاں پر ایسے موتی ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، انسان کا بدلہ صرف احسان ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکیاں کرو، اس کا بدلہ صرف نیکی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور اس کے علاوہ اور 2 باغ بھی ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، دونوں نہایت سرسبز شاداب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، 2 چشمے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَرُمَانٌ، اور ان میں میوے ہوں گے، کھجورے اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں اچھی سیرت والی، اچھی صورت والیاں بھی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَةٌ فِي الْخَيَامِ، یہ حوریں ہوں گی جو خیموں کے اندر ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان کو حوروں کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سرسبز مسندوں پر جو بہت خوبصورت ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بڑی برکت والا ہے وہ رب، بڑی عظمتوں والا ہے، صاحب احسان ہے، احسان فرمانے والا ہے بندوں کے اوپر۔ سورۃ الواقعہ، یہ واقعہ اس صورت میں 3 رکوع، اس صورت میں
صورت واقعہ آج ہمارا پارہ نہیں مکمل ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج ہم نے اتنی سائنس پڑھی اس کے اندر, اتنی اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر اس کے اندر پڑھا ہے کہ آج ہمارا ایک پارہ ہی ہوا, اور کل انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھیں گے. آج جتنا مجھے سورہ رحمان کو پڑھنے کا مزہ آیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر سال بیان کرتے ہیں لیکن مجھے لگا ایسا آج کہ آج جو سورۃ الرحمن بیان کی گئی ہے, اس قدر سورۃ الرحمن کے اندر سرور آیا, اس قدر کیفیت آئی کہ پچھلے کچھ سالوں سے بار بار بیان کر رہے ہیں. جو آج سرور آیا وہ کبھی بھی سرور نہیں آیا, کیونکہ ہم نے اس کی نشانیوں پہ غور و فکر کیا تھا. آج جو نشانیوں کے اوپر رکھ کے سورۃ الرحمن کو پڑھا تو دل باغ باغ ہو گیا, دل باغ باغ ہو گیا. اللہ رب العالمین کا قرآن اگر مزہ دے دے, دل باغ باغ ہو جائے, تو سمجھ لو اس قرآن کا دل کے اوپر اثر ہوا. اللہ کریم اس قرآن مجید کے نور کو ہمارے اوپر مزید واضح فرما دے, اس کی باریکیوں کو واضح فرما دے, اور اس قرآن مجید کی برکت سے ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما دے. اللہ ہماری اس قرآن مجید کی برکت سے برکات سے اللہ ہماری زندگی کی نحوستیں سختیاں دور فرما دے, اور ہماری بخشش و مغفرت فرما. اور میرے مولا جتنے بھی یہاں پر ورک کرتے ہیں, آنے والے, پڑھنے والے, پڑھانے والے, اے میرے مولا جو اس پیغام کو آگے بھیج رہے ہیں, میرے مولا ان کو ان کے رزق میں, عمر میں, کاروبار میں, مال اولاد میں وسیع وسیع برکات دے. جو اس دین متین کی خدمت میں ہمارے ساتھ ساتھی ہیں, اور جو اتنا ٹائم نکال رہے ہیں, بچے جو خدمات دے رہے ہیں, اللہ ان سب کی خدمت کو قبول فرما. اور میرے اللہ ایک ایک لمحے کے بدلے میں مولا ان کو خیر کے ساتھ امیر کر دے. مولا اس کو خیر کے ساتھ, ان کے والدین کو امیر کر دے. میرے مولا ان کو خیر کے ساتھ اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے. اللہ جو ایک لفظ بھی علم لے کے جائے ادارہ ضیاء القرآن سے, میرے اللہ تو اس کو خیر کے ساتھ امیر کرنا میرے مولا, اور اس کو بڑا مرکز عطا کرنا, دین و دنیا کی نعمتیں, عظمتیں, رفتیں, بلندیاں عطا کرنا, اور خیر ان کا مقدر کرنا, ہر شر ان سے دور فرمانا. الہ العالمین ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما دے. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا